बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आईसीटी इंतज़ामिया की जो जिम्मेदारियां हैं उसके हवाले से बात होगी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के दावों की। मुल्क भर में 1 करोड़ नौकरियां देने की बातें की गई, 50 लाख घर देने के दावे किए गए, हाउसिंग जो प्रोजेक्ट्स थे इसे बूम चलाने की बातें की गई। कहीं हमने देखा टैक्सों में कमी भी की गई, कहीं हमने देखा कि कुछ जगहों के ऊपर सरमायाकारों को बहुत ज़्यादा रिलीफ दी गई कि ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाए जाएं और सस्ते घर बनाए जाएं। वन विंडो ऑपरेशन के तहत बहुत सारी सोसाइटीज़ को कोशिश की गई कि जल्द अज जल्द उनके कागजात मुकम्मल करके उन्हें सहूलियात फराहम की जाएं ताकि कंस्ट्रक्शन का काम तेज़ी से बढ़ सके और साथ जो 1 करोड़ नौकरियों के दावे हैं वो भी मुकम्मल हो सके और लोगों को रोज़गार मिल सके। लेकिन इन सब में हो क्या रहा है, किस तरह इस्लामाबाद में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अगर सिर्फ बात करूं तो बहुत सारी जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसमें हमें बदअनवानियाँ और करप्शन नज़र आई, बिलखुसूस इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के बाद जब खान साहब ने दावे किए कि 50 लाख घर बनाए जाएँ। किस तरह की ज़मीनों के रिकॉर्ड गायब किए गए, कैसे दस्तावेज़ में तब्दीली की गई और क्या कुछ होता रहा। पूरे मुल्क भर में हज़ारों की तादाद में ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने ज़मीन के नाम पर सिर्फ कागजात लिए और हकीकत पर कुछ भी हमें नज़र नहीं आया। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बार बार इमरान खान साहब कहते हैं कि वो पाकिस्तान का सरमाया है, जब वो सरमायाकारी करने के लिए रियल एस्टेट में आते हैं तो उनके साथ बहुत जगहों पे धोखा भी नज़र आता है। ये अगर मैं कह रहा हूँ तो शायद गलत हो, लेकिन जब इन्हीं की बातें हमें नज़र आती हैं इदारों में मौजूद दरखास्तों के थ्रू, जो मेरे पास पूरा कथा मौजूद है, तो यकीनी तौर पर मालूम होता है कि इदारे गफलत की नींद सो रहे हैं। इन सब पर बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, रियल एस्टेट के एक्सपर्ट हैं, आप सरमायाकार भी हैं और आपकी बड़ी गहरी नज़र है। बिलखुसूस अगर बात करूं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो सरमायाकारी होती है उस हवाले से भी बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कामरान हुसैन कुरैशी साहब। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कुरैशी साहब, आप माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस इस वक्त चला रहे हैं और आप रियल एस्टेट के एक्सपर्ट आपको कहा जाता है क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नज़र रहती है तमाम चीज़ों के ऊपर भी। तो फरमाइएगा, पहले तो खान साहब ने आते ही जो बड़ा दावा कर दिया कि मुल्क भर में 50 लाख घर होने चाहिए, तो 22 करोड़ आबादी है, 50 लाख घर आपको लगता है कि बहुत कम नहीं है? देखिए सर, बात इस तरह से है कि सबसे पहले तो मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने कम अज़ कम इस साइड पे, ये पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं जिन्होंने इस साइड पे भी नज़र डाली कि पाकिस्तान में बेघर लोग भी हैं। इससे पहले जितनी भी हुकूमतें हमारी गुजरी हैं उन्होंने तो बेघर अफराद का कम अज़ कम डेटा भी नहीं बनाया। ये फर्स्ट टाइम हुआ और फिर डिलीवरी देने की भी कोशिश की गई। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के थ्रू हाउसिंग सोसाइटीज़ बाकायदा लॉन्च की गई और उनके रेट्स भी काफ़ी कम थे। इस वक्त तक नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम जो काम कर रहा है, इस नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के प्रोजेक्ट के साथ हम भी एफिलिएटेड है। मेरे ख्याल में कोरोना जिस वक्त पाकिस्तान की मईशत पिसी हुई है उस वक्त इतना काम करना भी काबिल जो है ना सताइश है मौजूदा हुकूमत की तरफ से। ठीक है, लेकिन सरमायाकारी की जैसे आपने बात की, बड़ी उन्होंने हाउसिंग सोसाइटीज़ की आपने भी मिसाल दी है, तो एक सस्ता घर एक आदमी को कैसे दस्तयाब हो सकता है? मिनिमम कॉस्ट की अगर बात भी करें, चले इस्लामाबाद की बात नहीं करते, इस्लामाबाद तो बहुत महंगा तरीन शहर हो गया, लेकिन मुल्क भर के जो दीगर शहर हैं, जो इजला हैं, वहाँ पे भी जब देखें तो इतनी आसान कॉस्ट नहीं रही है। तो सस्ता प्रोजेक्ट खान साहब ने नेफ्टा के भी हमने देखा अथॉरिटी बनाई है जो नया हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बना रही है और लॉन्च कर रही है, और अब तो उन्होंने प्राइवेट जितने भी सरमायाकार जो बिल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर कोऑपरेशन के साथ उनके साथ मिलकर जो है वो इमारतें और हाई राइज बिल्डिंग की बात की जा रही है, लेकिन अभी भी मुतवसत तबके की पहुँच से दूर है। तो क्या फार्मूला होना चाहिए एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह 20,000 है या 25,000 है, जो एक मिनिमम रेंट देता है, उसके लिए घर कितना मुश्किल हो गया अभी? देखें, यहाँ मैं आपके साथ एग्री करूँगा कि ये कुछ बुनियादी ज़रूरियात जो इंसान की हैं उन्हें बिजनेस बना लिया गया है। फूड को बिजनेस बना लिया गया है, मेडिसिन को बिजनेस बना लिया गया है, एजुकेशन को कमर्शियल करके बिजनेस बना लिया गया है। इसी तरह हमारा जो घर है, जो छत है, जो हर आदमी की ख्वाहिश है, इसे कमर्शियल करके बिजनेस बना लिया गया है। अब अगर आप ये सोचें कि एक सस्ता घर मिल सकता है यानी कि 15 से 20 लाख की रेंज में, तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर और कराची, इनके मुज़फ़्फ़रात में हम कहीं भी वो सस्ता घर नहीं बना सकते, क्योंकि इसके अंदर एक डेवलपर माफिया आ चुका हुआ है और वही डेवलपर माफिया असल में आम लोअर मिडिल क्लास को घर देने के लिए ही तैयार नहीं है। यूजलेस प्रोजेक्ट आप देखें, 15 लाख से
لے کے 1.5 کروڑ تک کے جو اس وقت بھی مارکیٹ میں پلاٹ پڑے ہوئے ہیں وہ یوز لیس ہیں, کیونکہ جو جن لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے وہ صرف 5 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ روپے تک کا گھر بنا سکتے ہیں. اور حکومت کو ایسے پروجیکٹ ان اتھارٹیز کو, جو گورنمنٹ کی اتھارٹیز ہیں, انہیں ڈیولپرز کو باقاعدہ کرنا چاہیے, گائیڈ کرنا چاہیے کہ ایسے پروجیکٹ بنائیں اور اتنے کم بنائیں جس میں وہ اتھارٹیز بھی ناکام ہیں اور ڈیولپر بھی دیہڑی لگا رہے ہیں باقاعدہ سے. ٹھیک ہے, ڈیولپر کی آپ نے بار بار بات کی, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ڈیولپرز ایسے بھی ہیں جو حکومت سے ریلیف تو لے رہے ہیں لیکن وہ ریلیف کنورٹ نہیں کیا جا رہا. بہت سے ہمیں پروجیکٹ ایسے نظر آتے ہیں کہ جو مقررہ مدت میں مکمل بھی نہیں ہو پا رہے ہیں. آپ ریئل اسٹیٹ سے آپ کا تعلق ہے اور بڑے زمانے سے آپ اس پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کی بڑی گہری نظر ہے. میں لفظ کیونکہ آپ کا لوگوں سے ملنا بھی رہتا ہے, آپ اوورسیز پاکستانیوں سے بھی ملتے ہیں, آپ مقامی لوگوں سے بھی ملتے ہیں, آپ کی ملاقات وزراؤں سے بھی ہوتی ہے اور آپ جا کے ملتے ہیں سیکٹریوں سے بھی جب آپ کے پروجیکٹ کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے. تو فرمائیے گا, اسلام آباد اب پھیلتا جا رہا ہے اور وفاقی دارالحکومت جب شروع ہوا تھا تو تب اس کی جو آبادی تھی تقریباً 15 سے 16 لاکھ کے لگ بھگ تھی. آج یہ آبادی تقریباً 30 سے 35 لاکھ کے لگ بھگ پہنچ گئی ہے اور سرکل اس کا بڑھتا جا رہا ہے. اسلام آباد اب آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو اس وقت اسلام آباد آپ کو کہاں نظر آ رہا ہے اور مستقبل میں سے آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, نو ڈاؤٹ کہ اسلام آباد بڑھتا جا رہا ہے, لیکن جب اسلام آباد بڑھے گا تو اس کے ایک سائڈ پہ پنڈی آئے گا, دوسری سائڈ پہ اس کے فتح جنگ آئے گا, تیسری سائڈ پہ اس کے ٹیکسلا آئے گا جو راولپنڈی کی حدود میں, اور چوتھی سائڈ پھر مری آئے گا جو راولپنڈی کی حدود میں. کبھی بھی آپ یہ سوچے ہی نہیں کہ اسلام آباد کی ٹیریٹری ان علاقوں کو اپنے اندر لے سکے گی, نہیں مرج کر سکتی. اگر اسلام آباد ایئرپورٹ کا ایریا سی ڈی اپنے انڈر نہیں لے سکا آر ڈی اے سے, تو اور کون سی جگہ ہے جو لے گا؟ نہیں لے سکتی. اور یہی ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ایک المیہ ہے. آپ یہاں سے, ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, یہاں سے 80 کلومیٹر دور فتح جنگ میں چلے جائیں, وہاں لکھا ہوا آتا ہے جی اسلام آباد ساتھ, اور وہاں لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے 2 لاکھ. اسی طرح آپ چکری کی ٹیریٹری میں چلے جائیں, آپ مری کی ٹیریٹری میں چلے جائیں, آپ یہاں سے دور اڈیالہ روڈ پہ چلے جائیں, یہاں سے 150 کلومیٹر دور چلے جائیں, وہاں لکھا ہوا سوسائٹی کے ساتھ آتا ہے اسلام آباد. سو اداروں کو کام کرنا چاہیے تاکہ لوگ بچے, انویسٹر بچے, اور وہ لوگ جو اپنی مکمل جمع پونجی ایک گھر بنانے کے لیے لگاتے ہیں انہیں ڈیولپر لوٹ کے فرار ہو جاتا ہے. ان چیزوں کو ادارے مانیٹر کریں. ٹھیک ہے, اچھا یہ بتائیں کیونکہ آپ نے اسلام آباد ایئرپورٹ کی بات کی ہے. اب اسلام آباد نیا ایئرپورٹ جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پنڈی کی رینج میں آتا ہے, گویا کہ ابھی اس پہ بہت سے معاملات باقی بھی ہیں اور حقیقت ہے کہ اسلام آباد اسے ابھی تک لے نہیں سکا. ٹھیک ہے, نام اسلام آباد کا ہی چلتا ہے اس کے ساتھ بھی. ساتھ ہم نے بہت سی ہاؤسنگ سوسائٹیز دیکھی ہیں, بہت بڑے بڑے نام ہیں جس میں ٹاپ سٹی ہے, بلو ورلڈ سٹی پھر ہمیں چکری کی طرف نظر آیا, اسمارٹ سٹی ہے, بہت ساری سوسائٹیز ہیں جن کے نام اگر میں لینا شروع کروں تو شاید پورا پروگرام ہی ختم ہو جائے. تو ان سوسائٹیز کی ویلیو جب اوورسیز پاکستانی یا انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ انسپائر کس چیز سے ہوتا ہے؟ کیا وہ ایئرپورٹ سے انسپائر ہوتا ہے, اسلام آباد کے نام سے انسپائر ہوتا ہے, اور ریئلٹی اس کی یقینی طور پر کیا ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, جو ٹاپ کلاس کی سوسائٹیز ہیں جس میں کیپٹل سمارٹ سٹی ہے, بلو ورلڈ سٹی ہے, اس کے بعد کنگڈم ویلی ہے, اور یہ جو ٹاپ سٹی ہے, ممتاز سٹی ہے, روڈ ایکسیس بنیادی چیز ہے. اس کے بعد سہولت, اوورسیز پاکستانیز کو کیا چاہیے, ڈور سٹیپ پہ وہ آ کے اتریں, جہاز سے اتریں اور گھر پہنچ جائیں. یہ 2 چیزیں اوورسیز پاکستانیز کو کنونس کرتی ہیں, ڈور سٹیپ. لیکن تیسری جو بنیادی چیز ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے. اب اسی فتح جنگ کے ایریے میں اسلام آباد ایئرپورٹ سے تقریباً 30-35 کلومیٹر آگے چلے جائیں, بہت ساری سوسائٹی ہیں, مختلف پروجیکٹس ہیں. میں ان میں سے ایک ICHS کو دیکھ لیں, پچھلے تقریباً راؤنڈ اباؤٹ آپ دیکھیں کہ 2004 سے لے کے ابھی تک ان لوگوں نے ڈیولپ ہی نہیں کیا. اگر آپ کے پاس تمام سہولیات موجود ہیں, ڈیولپ نہیں ہے, تو آپ نے اس سوسائٹی کو کیا کرنا ہے؟ یعنی کہ آپ نے جو پلاٹ 7 لاکھ روپے کا خریدا تھا, اس وقت وہ آپ 2.5 لاکھ روپے کا, 3 لاکھ روپے کا واپس موڑ رہے ہیں. سو اس طرح کے بھی پروجیکٹ موجود ہیں جو لوگوں کے اعتماد کو, اوورسیز کے پاکستانی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں. اور کنگڈم ویلی, کیپٹل سمارٹ سٹی, بلو ورلڈ سٹی جیسے بھی پروجیکٹ موجود ہیں جو لوگوں کے اعتماد کو اوپر لے کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کچھ سوسائٹیز کا نام آپ نے لیا. بلو ورلڈ سٹی کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اسکینڈل چلتے رہے, ان کے خلاف مقدمے بھی ہوئے ہیں, ان کی زمین کا مسئلہ چلتا رہا ہے کہ زمین کے معاملات, تنازع ان کے ساتھ بہت زیادہ رہا ہے. RDA نے اسے ابھی تک لیگل کلیئر نہیں کیا, بہت سی جگہوں کے اوپر انلیگل اس کا نام یوز ہو رہا ہوتا ہے. تو سرمایہ کار پھنسا ہوا بھی ہے. تو یہ چیزیں کلیئر کیسے ہوں گی آخر؟ جب ایک دیکھیں, میں بطور ایک عام شخص جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص انویسٹمنٹ کے لیے آتا ہے, اس کے پاس اتنی نالج نہیں ہوتی ہے,
کہ وہ کس ادارے سے کنفرم کرے, کہاں جائیں. وہ سیدھے یا تو ریئل اسٹیٹ ڈیلرز کے پاس چلے جاتے ہیں, بڑے بڑے بل بورڈز دیکھ کے وہ انسپائر ہو جاتے ہیں. تو یہ حقائق آخر سامنے آئیں گے تو کیسے سامنے آئیں گے پھر؟ دیکھیں, سب سے پہلے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میں بلو ورلڈ سٹی کی بات کرنے جا رہا ہوں, میں نے آج دن تک وہاں میری مارکیٹنگ کمپنی نے نہ ایک فائل بیچی ہے, نہ میں نے سرمایہ کاری کی ہے. اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ راولپنڈی کا ایک گرینڈ پروجیکٹ ہے, اور ہمیں وہاں پہ وہ لوگ ڈیلیور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ اس کا این او سی نہیں ہے, وہ اسٹرگل کر رہے ہیں این او سی کے حوالے سے, لیکن آپ ڈیولپمنٹ جا کے دیکھیں, ان کا جنرل بلاک, اوورسیز بلاک ڈیولپ ہو گیا, وہاں پہ گھر بن گئے, اور بڑے پیمانے پہ اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد. لیکن اگر کل ان کو اگر این او سی نہ ملی تو پھر بتائیں اس پروجیکٹ کا کیا ہوگا؟ دیکھیں, این او سی انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے, لے آؤٹ پلان, باقی ساری چیزیں, جہاں درمیان میں اگر کچھ بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو این او سی اگر انہیں نہیں ملتا تو اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ گھر گرا دیے جائیں گے جو لوکل لوگوں کے, جو اوورسیز پاکستانیوں کے. یہ پبلک پراپرٹی بن گئی ہے, بس پھر وہ کالونی بن جائے گی, وہ بلو ورلڈ سٹی نہیں رہے گی, وہ بلو ورلڈ کالونی بن جائے گی. اور وہاں سے لیکن یہاں بہت سے معاملات ایسے بھی ہیں کہ وداؤٹ این او سی نہ آپ کو سیوریج کا سسٹم مل سکتا ہے, نہ پانی, نہ بجلی, وہ پھر کالونی کے تھرو ڈیولپ ہوگا, لیکن وہ بڑی پرابلم بنے گی, آپ کا ریٹ تو وہ نہیں رہے گا. میں تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ نے آئی سی ایچ ایس کا نام بھی لیا فتح جنگ میں, اور گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ آپ نے بڑا ایک سروے بھی وہاں پہ کیا, سڑکوں کی صورتحال بھی ہم نے دیکھی, سارا کچھ بھی دیکھا. تو اوورسیز پاکستانی جب آئی سی ایچ ایس کی ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ پروگرام سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سی جگہوں پہ درخواستیں بھی نظر آتی ہیں کہ چلتی ہوتی ہیں. اس وقت میں آپ کو تھوڑا سا یہاں بتاتا چلوں کہ اس وقت آئی سی ایچ ایس اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے مقدمات زیر سماعت ہیں, ان کے اجازت نامے کو لے کر بھی, اور ان میں جو بدعنوانیاں ہوئی ہیں, جس طرح کے اسکینڈل اس میں بنائے گئے ہیں, جس طرح کی زمینیں بیچی گئی ہیں, اس کی ابھی سماعتیں, مقدمے زیر سماعت ہیں. اور رفیق چودھری صاحب جو صدر ہیں اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے, ان کے خلاف بھی مقدمے کی سماعت جاری ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ آئی سی ایچ ایس کا آپ نے نام بھی لیا, تو آئی سی ایچ ایس کے حقائق ہیں کیا؟ پہلے ذرا آپ یہ بتائیے گا. دیکھیں, جہاں تک آئی سی ایچ ایس کی بات ہے, بس یہ تھے پروجیکٹ آئی سی ایچ ایس ایک پرانا پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, 2004 میں یہ سٹارٹ ہوا, 2004 میں اس کی بکنگ سٹارٹ ہوئی. 2004 سے لے کے آج دن تک بنیادی جو چیزیں ہیں آئی سی ایچ ایس کے اس پروجیکٹ کی وہ مکمل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, بڑے پیمانے پہ فائلز بیچی گئی, پوزیشن نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات جو مجھے وہاں, وہ جس بندے نے 2004 میں وہاں پہ پلاٹ خریدا, وہ آج بھی وہاں پہ گھر نہیں بنا سکتا, یعنی کہ 2022 میں بھی یہاں گھر نہیں بنا سکتا. پر وہ تو کہتے ہیں جی کنسٹرکشن جاری ہے ادھر. دیکھیں, کنسٹرکشن جنگل میں جاری ہے, جنگل میں وہاں پہ رہے گا کون؟ دیکھیں میری بات سنیں, جس بندے نے گھر بنانا ہے, اس نے اسلام آباد میں آ کے, جس بندے نے کراچی سے پلاٹ لیا, کس لیے گھر بنانا ہے؟ کہ میں اسلام آباد کے اندر ہوں. آپ فتح جنگ میں چلے جائیں, آئی سی ایچ ایس جانے سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ان سڑکوں پہ ابھی تک گدھے چل رہے ہیں. وہاں پہ ابھی تک 100 سال, آپ اسلام آباد سے 35 کلومیٹر دور ہے وہ جگہ, لیکن آپ جب وہاں پہ جائیں گے تو اسلام آباد سے 100 سال پیچھے چلے جائیں گے. یعنی کہ وہاں کے لوگ مینٹلی ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے کسی بھی باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو, ایکسیپٹ ہی, اڈاپٹ ہی نہیں کرتے مینٹلی. آپ وہاں پہ کیسے جا کے رہ سکتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ اس علاقے کی بالکل زیرو ہے. اور آئی سی ایچ ایس کی ڈیولپمنٹ کی جہاں تک میں بات کروں تو بالکل زیرو ہے. اے بلاک میں تھوڑے سے قبضے ہیں, بی بلاک میں قبضے بھی نہیں ہیں. اور یہاں اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آئی سی ایچ ایس نے موقع کا فائدہ اٹھانا شروع کیا. کہاں سے؟ 2015 میں جب ایئرپورٹ بن رہا تھا تو پورے لاہور میں ارد گرد اوورسیز پاکستانیز کو بڑے پیمانے پر یوٹیوب کے مختلف جو ولاگرز ہیں, انہوں نے کہا جی آئیں ہم آپ کو 5,07,00,000 روپے کا پلاٹ دلاتے ہیں. اب اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ یہاں ایئرپورٹ بننے کے بعد آئی سی ایچ ایس آسمان کو چھوئے گا اور 1.5 کروڑ روپے کا پلاٹ ہوگا. ایئرپورٹ بن گیا ہے, ایگزسٹ ہے, پچھلے کئی سالوں سے آپریشن ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر دوسرے موقع کا فائدہ اٹھایا آئی سی ایچ ایس کی انتظامیہ نے. وہ کون سا تھا جی؟ رنگ روڈ بن رہا ہے. اب دیکھیں, رنگ روڈ ہمارے گھر کی گلی نہیں ہے, آئی سی ایچ ایس کے سوسائٹی کے گھر کی گلی نہیں ہے. بنیادی چیز ہے ان کی ڈیولپمنٹ جو وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. پھر ایک دم ہائپ کریٹ ہوئی, پھر اوورسیز پاکستانیز پھنسے, پھر لاہور, کراچی, اسلام آباد کے لوگ پھنسے. وہ جن لوگوں نے 8-8 لاکھ 10-10 لاکھ روپے کی فائل گلے میں ڈالی تھی, وہ آج 2-2 2.5 لاکھ روپے کی بیچ رہے ہیں اور ان کے گلے میں لعنت کا ٹوک بن کے پڑا ہوا ہے. لیکن یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا, بٹ جو آئی سی ایچ ایس کی مینجمنٹ ہے, ہم نے بھی ان سے بار بار رابطہ کیا, صافی رابطہ کرتے ہیں موقف جاننے کے لیے بھی. اسی طرح کی شکایات بہت ساری موصول ہوئی ہیں, اور جیسے میں نے کہا بھی کہ ان کے مقدمات زیر سماعت ہیں. گویا کہ وہ قانونی میٹر ہے, یہ تو قانون اس کا راستہ خود لے گا کہ ادارے کیا کارکردگی دکھا رہے ہیں اپنی. اب سوال یہ کہ جو بات آپ بتا رہے ہیں
یہ حقائق کی بالکل ہمیں اس طرح کے نظر آ بھی رہے ہیں، لیکن جو مینجمنٹ ہے کیا وہ غفلت کی نیند سو رہی ہے یا وہ حقائق لوگوں کو بتاتی نہیں ہے؟ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ڈیلرز بھی تیزی سے بائنگ کر رہے ہیں، سیل کر رہے ہیں، جو کہ غیر قانونی ہے، ابھی تک ان کے پاس بہت سے معاملات رہتے بھی ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ نے کیا بھلا ہوتا کہ آپ نے مجھے بلایا تھا تو ICHS کی انتظامیہ میں سے کسی کو بلا لیتے، یا اسلام آباد کی انتظامیہ یا فتح جنگ یہ جو اٹک کی انتظامیہ ہے ان میں سے کسی کو بلا لیتے کہ میں 2 ٹوک الفاظ میں اوورسیز پاکستانیز کا یہاں پہ وکیل ہوں، میں ہزاروں اوورسیز پاکستانیز مجھے میرے چینل پہ دیکھتے ہیں اور میرے ساتھ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، میرے درجنوں کلائنٹس جنہوں نے براہ راست دوسرے یوٹیوبرز کے تھرو گئے، دوسرے لوگوں کے تھرو گئے، وہاں پہ پھنسے ہوئے۔ میں ICHS کا مقدمہ لڑنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ کوئی بندہ بٹھائیں جو مجھے 2 ٹوک الفاظ میں ICHS کا میرے ساتھ جواب دے، کیونکہ میرے درجنوں لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ ICHS کے اندر ابھی بھی پتھر کا دور چل رہا ہے۔ ICHS کون سی سوسائٹی ہے جہاں پہ آپ 15,000 گھر بنائیں گے، 20,000 گھر بنائیں گے، اس کا مین ایکسس 15 فٹ کا ہوگا؟ اب 20,000 لوگ گاڑیوں پہ بھی آئیں گے، ان کے پاس وہاں پہ واٹر ٹینکر بھی جائیں گے، وہاں بڑا کیریج بھی جائے گا، ٹرک بھی جائیں گے، 15 فٹ روڈ سے کیسے جائیں گے؟ پھر ICHS والے کہتے ہیں کہ جب ابھی ایئرپورٹ کا کارگو روڈ بننے جا رہا ہے۔ سر کارگو روڈ آپ کا مین پرائمری روٹ نہیں ہو سکتا، آپ کا پرائمری روٹ وہی ہے جو کاک پل سے آگے جا رہا ہے، اور جو کاک سے آگے جا رہا ہے، اور جب آپ کاک سے آگے جا رہے ہیں تو وہ تو ٹوٹل 12 سے 13 فٹ کا روڈ ہے۔ تو یہ انویسٹمنٹ ساری کی ساری ان ایریاز میں جن بھی لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ اگر یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پلاٹ کروڑوں میں 0 پوائنٹ کی طرح پہنچیں گے یا I8 کی طرح پہنچیں گے، تو یہ ڈریم ہو سکتا ہے، خیالی پلاؤ ہو سکتا ہے، باقی وہاں سے انہیں کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ اچھا یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ سارا پورا چہرہ اس کا دکھایا ہے، آپ نے 12 فٹ 15 فٹ روڈ کی بات بھی کی ہے، آپ نے ICHS انٹرنس کی بات بھی کی، جب داخل ہوتے ہیں تو اس کے لیفٹ اور رائٹ تو ہمیں وہاں نظر آتی ہے کھیتی باڑی ہو رہی ہے دونوں طرف۔ اب یہ بھی انتظامیہ بتائے گی کہ وہ جگہ بھی ان کے پاس ہے یا نہیں ہے، لیکن بہت سے معاملات ایسے ہیں جس روٹ کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے ایئرپورٹ کارگو روڈ کی بات کی، جب آپ ایئرپورٹ سے کھانسا ڈیم سے جب آپ آتے ہیں سوسائٹی کی طرف، تو وہ جو 60 فٹ روڈ کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ کتنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، ڈیولپرز کسی بھی ایریے میں جب سوسائٹی لانچ کرتا ہے تو وہ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ دعوے کبھی بھی، آپ اس وقت گرجا روڈ پہ چل جائیں، تقریباً 18 سے 20 سوسائٹیاں بن رہی ہیں گرجا روڈ کے اوپر، ٹوٹل روڈ ایکسس کتنا ہے جی؟ 16 فٹ۔ اب لوگ کتنے آباد ہونے جا رہے ہیں؟ کم از کم 50,000 گھر۔ RDA کیا کر رہا ہے؟ وہ روڈ کو بھی کھلا نہیں کر رہا، آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح ڈیولپر کی بات نہ کریں، آپ بات کریں کہ اتھارٹی کیا کہتی ہے، فتح جنگ کی اتھارٹی کیا کہتی ہے؟ سر وہاں پہ روڈ بنتے بنتے ابھی 12 سے 15 سال لگیں گے، یہ وہاں کی اوریجنل کنڈیشن ہے۔ اور وہ روڈ بھی جتنے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ قاضی والے اپنے موٹر وے سٹی بنا رہے ہیں، اسٹیٹ لائف والوں کا پروجیکٹ ہے وہاں پہ، اس کے بعد یہ تقریباً 12 سے 13 پروجیکٹ ہیں۔ 60 فٹ روڈ جس کی آپ کہتے ہیں، یعنی کہ آپ 2 لاکھ گھر بنا کے 60 فٹ روڈ کے اوپر مین ایکسیس چھوڑیں گے، وہاں سے مڈیالہ روڈ والا اور گرجا روڈ والا حال ہوگا۔ آپ لوگوں کی ایمبولینسز پھنسیں گی، آپ کے بچے اسکول ٹائم پہ نہیں جا سکیں گے، آپ دفتروں میں ٹائم پہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ بنیادی گھر بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ کا مریض 15 منٹوں میں اسپتال پہنچے، آپ کا بچہ جلدی اسکول پہنچے اور جلدی جائے، آپ ٹائم پہ آفس پہنچے، ٹائم پہ واپس جائیں۔ جب یہ سارے مقاصد فوت ہو گئے تو اس گھر کو آپ نے جیل ہی بنانا ہے، تو پھر اڈیالہ جیل میں رہ لیں اتنے پیسے دے کے۔ جی ٹھیک ہے، لیکن جو بات آپ نے بھی کی ہے، اب یہاں پہ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کے روڈ کی آپ نے بات کر لی، تو قانون کہاں سو رہا ہے کہ جب نقشے کے اندر ہم 60 فٹ کے روڈ کی میپ سے ہم دکھا دیتے ہیں؟ آپ نے انتظامیہ کی بات کی ہے، یہاں پر بڑی اہم گفتگو میں آپ کو ایک سنوانا چاہوں گا، اور یہ جو جن کا ابھی ٹرانسفر ہوا ہے کچھ دن پہلے، جو CFO اٹک ہیں جناب اعجاز شاہ صاحب، یہ ان کی گفتگو ٹیلی فون پہ میرے ساتھ ہوئی، اور جس پہ انہوں نے اسٹیٹس سے متعلق ICHS کے اسٹیٹس کی، اب میں قانونی آپ سے بات کرنے لگا ہوں، جو قانونی اسٹیٹس کی بات کی گئی تھی وہ اسٹیٹس کیا تھا؟ کیونکہ یہاں پہ بہت جگہوں پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، بہت سی جگہوں پہ بدعنوانیاں کی جا رہی ہیں، اور انتظامیہ سے آپ نے کہا کہ انہیں بلایا جاتا، ہم نے انہیں بلایا تھا، رابطہ کیا تھا، لیکن وہ اپنا موقف دینے سے گریز کرتے ہیں، گریزاں ہیں، گویا کہ اس وقت وہ سماعتیں بھگت رہے ہیں، اور اس وقت اٹک کے اندر بھی ان کی سماعتیں چل رہی ہیں، ریکارڈ پیش نہ کر سکے۔ ایسے میں جو CFO تحصیل ہیں، جو چیف آفیسر تحصیل ہیں، انہوں کا ICHS کے بارے میں کیا کہنا تھا؟ جب میں نے انہیں کال کی
تو میں آپ کو وہ سنانا چاہوں گا ان کا کیا کہنا تھا. کچھ کیونکہ سپریم کورٹ کے کچھ آرڈرز تھے آڈٹ کے حوالے سے، اس پہ میں کام کر رہا تھا. تو آئی سی ایچ ایس کا ایک کیس آپ لوگ کے پاس آیا تھا جو پہلے ڈیفرڈ ہوا تھا، پھر اس کے بعد آپ لوگ نے 6 مہینے کی پرمیشن دی تھی پی پی 1. اچھا جی. اس پی پی 1 میں کچھ آبزرویشن لگی ہوئی تھی، تو اب اسٹیٹس کیا ہے اس کا؟ نہیں وہ تو اپنا پی پی ان کی کنڈیشنل ایشو ہوئی تھی اور اس کو کر دیا ایم او ڈی نے ناٹ ریکمینڈ کیا، تو وہ ہم نے ان کو کمیونیکیٹ کر دیا ہے کہ جی یور کیس از ہیئر بائی ودرا. مطلب دوبارہ سے ڈیفرڈ ہو گیا؟ جی جی. اچھا، اس میں بیسک ان کی جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ، کیونکہ یہاں پہ خانسا ڈیم ہے اور سول ایویشن ہے، منسٹری ڈیفینس ہے، تو ان کی این او سیز ان کو نہیں مل پا رہی، ریونیو ریکارڈ ان کے پاس نہیں ہے. اسلام آباد میں انہوں نے دھڑا دھڑ مارکیٹنگ کی ہوئی ہے جو کہ آپ لوگوں کی گورننگ کی خلاف ورزی ہے. اچھا جی. تو آپ لوگوں نے اس حوالے سے کیا ایکشن لیا ان کے لیے؟ نہیں وہ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جی وہ چیزیں تو ہمارے پاس آن ریکارڈ جو چیزیں ہیں نا وہ اس کے مطابق ہم ایکشن ایٹ سائٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. جو بھی کچھ ہے یہ جو چیز آپ بتا رہی ہیں یہ ہمارے نالج میں تو نہیں ہے کہ جی یہ بکنگ شکنگ جاری ہے، کیونکہ ان کو تو ہم نے ڈائریکشن ابھی بھی جو ڈائریکشن جاری کی ہیں وہ یہی کی ہیں کہ یو ول ناٹ ایڈورٹائز دا اسکیم، یو ول ناٹ کنٹینیو اینی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ایٹ سائٹ. ٹھیک ہے. اچھا، اب دوسرا بس میں سوری آپ کا ٹائم لے رہا ہوں کیونکہ مجھے پروگرام کنڈکٹ کرنا تھا آج، تو اسی حوالے سے آپ کو تکلیف دی میں نے، کہ یہ بتائیے کہ اب جو ان کا کیس ڈیفرڈ ہوا ہے یہ مکمل ہو گیا؟ ان کو ٹائم یاد دیا ہے کچھ 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے؟ نہیں کس چیز کا 6 مہینے کہاں جاؤں گی. مطلب کیس بالکل ان کا ڈیفرڈ ہو گیا فیز 2 کا؟ بس بھیج دیا ہم نے، واپس کر دیا. اب یعنی یہ نہ سیل کر سکتے ہیں نہ کچھ اور کر سکتے ہیں کمپلیٹلی؟ چلے، گفتگو آپ نے سنی کامران صاحب، اور واضح طور پہ کیس وڈرا کر دیا گیا، کیس واپس کر دیا گیا. نہ آپ خرید سکتے ہیں، نہ بیچ سکتے ہیں، نہ مارکیٹنگ کی جا سکتی ہے. اتھارٹی کے جو اس وقت موجودہ سی ایف او ہیں، جو نئے سی ایف او آئے ہیں خان بادشاہ صاحب، وہ اب اس کیس کو دیکھ رہے ہیں. یہ آڈیو آج منظر عام پہ لایا ہوں کیونکہ اب سے 1 ہفتے پہلے ہی اعجاز شاہ صاحب کا ٹرانسفر ہوا، اس کے بعد معاملات چلتے رہے، آج ہم نے پروگرام کنڈکٹ کرنا تھا. تو مجھے فرمائیے گا، کیا کہیے گا، اوورسیز پاکستانی کو کیا جواب دیں گے؟ اس کی مارکیٹنگ انلیگل ہے، اس کی سیل پرچیز انلیگل ہے، یہ سیل پرچیز کس طرح کر سکتے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکاری ریکارڈ اعجاز شاہ صاحب کی زبان. دیکھیں قریشی صاحب، بات اس طرح سے ہے کہ یہ یہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے. آپ پنجاب بھر میں جائیں، 2800 ہاؤسنگ اسکیمیں لانچ ہوئی ہیں، جس میں سے آپ پورے پنجاب میں 550 کو این او سی ملا ہے. آپ راولپنڈی ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں آ جائیں جس میں اٹک بھی شامل ہے. ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں 550 سوسائٹیز ہیں جس میں سے آر ڈی اے نے صرف 51 کو این او سی جاری کیا. اب بات اس طرح سے ہے کہ باقی جو 500 انلیگلی پلاٹس بیچ رہی ہیں، انلیگلی مارکیٹنگ کر رہی ہیں. ویئر از اتھارٹی ایگزسٹنگ؟ اتھارٹی کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ کیوں بیچ رہے ہیں؟ اور کتنے اوورسیز پاکستانیز کے نہیں، پاکستانیوں کی بھی بات کریں، کتنے پاکستانی لٹ چکے ہیں، کتنے پاکستانی لاس کر چکے ہوئے ہیں، اس کا بالکل اور بالکل آپ دیکھیں گے کہ کسی اتھارٹی کو اندازہ نہیں ہے. یہاں اتھارٹیوں کے، آپ ٹی ایم اے اٹک کی بات کرتے ہیں، ٹی ایم اے اٹک کیوں پوچھے گا آئی سی ایچ ایس کو؟ وہاں بیٹھے ہوئے آفیسر کوئی بھی سی ایف او کیوں پوچھے گا صاحب؟ منتھ اینڈ میں جب ان کا کچن چل رہا ہے، جب ان کی عید چل رہی ہے، میں اسی لیے ان اتھارٹیز کو کہتا ہوں. یہ تو آپ الزام لگا رہے ہیں. نہیں، یہ الزام نہیں ہے سر، میری بات سنیں، میں ایک بڑی سمپل سی کلیئر بات کرتا ہوں. اگر اتھارٹیز کام نہیں کرتی، کیوں پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کو ایکسٹرا اختیارات دیے گئے؟ اگر آر ڈی اے کام کرتا، ایل ڈی اے کام کرتا، اگر ایف ڈی اے کام کر رہا ہوتا، یہ ساری اتھارٹیز کام کر رہی ہوتی، تو پھر ایکسٹرا اختیارات کیوں دیے جاتے پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کو؟ کیوں نیا آرڈیننس نافذ کیا جاتا؟ اور کیوں سارے کے سارے پروجیکٹ جن کے پاس لینڈ ہے انہیں ایکسٹرا 2% فائن کر کے این او سی کا کہا جاتا؟ وہ صرف اور صرف اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اتھارٹیز کام نہیں کر رہی. اٹک کی اگر بات کریں، اٹک کے اندر درجنوں پروجیکٹ ایسے ہیں جن کے اوپر لکھا ہوا ہے اسلام آباد. آئی سی ایچ ایس کا نام دیکھتے ہیں جی. آئی سی ایچ ایس کیا ہے؟ اسلام آباد کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی. کیا یہ اسلام آباد کے اندر ہے؟ جو بندہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے، جو اسے آئی سی ایچ ایس کا نام آتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے اسلام آباد میں گھر خرید لیا ہے، میں نے اسلام آباد میں پلاٹ خرید لیا ہے. جب وہ 10 سالوں کے بعد آئے گا تو وہ کیا اسے اسلام آباد میں وہ گھر ملے گا؟ وہ تو فتح جنگ میں ملے گا، اور وہاں پہ ملے گا جہاں ابھی پتھر کے دور کی باتیں ہو رہی، جہاں پہ ابھی گدے پہ سامان لایا جا رہا ہے. نہیں، لیکن ابھی تو یہ بات اس سے بھی آگے چلی گئی ہے. وہ سوسائٹی کو تو انہوں نے کہہ دیا کہ اس کا کیس ریجیکٹ ہو گیا،
وہ کیس واپس کر دیا گیا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں جب آپ ڈیلرز لوگ یا آپ کے ساتھ وہ لوگ جو مارکیٹ کو مارکیٹ کرتے ہیں, کیا انہیں اندازہ نہیں ہوتا کسی پروجیکٹ کو بیچنے سے پہلے اس کے ریئل ڈاکومنٹس دیکھے جائیں؟ جس طرح این او سی اس کے نام کے اوپر این او سی کسی کو ملتی ہے 10 کنال کی, وہ پوری 1000 کنال بیچ جاتا ہے اس نام کے اوپر. تو آپ لوگوں کی ایمانداری یا ان ڈیلرز کی ایمانداری کہاں اس وقت رہتی ہے کہ جب اس طرح کے غیر قانونی پروجیکٹس کو مارکیٹ کیا جا رہا ہے؟ آپ نے بھی گفتگو سنی, یہ سابق سی ایف او ہیں اعجاز شاہ صاحب, جنہوں نے اپنے جانے سے پہلے یہ تمام چیزیں کلیئر کی کہ وہ تو ریجیکٹ ہو چکا ہے. تو یہ جو ڈیلرز حضرات ہیں یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, جتنے بھی اولڈ اس وقت جو فلاپ پروجیکٹس ہیں جس میں بڑے پیمانے پہ پیسہ پھنسا ہوا ہے, وہ سارے کے سارے پروجیکٹ 2013 سے پہلے کے, ٹھیک ہے, اس سے پہلے لانچ ہوئے. 2013 کے بعد پاکستان میں 4G آ گیا تھا. جب 3G اور 4G آیا اس کے بعد منی مطلب ریئل اسٹیٹ میں منی اسکیمنگ بہت کم ہوگی. اس کے بعد لوگوں نے یوٹیوب کا استعمال کیا, فیس بک کا استعمال کیا. اوورسیز پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے. 2014 کے بعد لانچ ہونے والے پروجیکٹس کی اگر آپ کنڈیشن دیکھیں, ٹاپ سٹی, ممتاز سٹی, اس کے بعد آپ 18 کو دیکھ لیں, آپ کیپٹل سمارٹ سٹی کو دیکھ لیں, آپ بلو ورلڈ, آپ کسی بھی بڑے پروجیکٹ کو دیکھیں تو وہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر 100% چیزیں کلیئر نظر آ رہی ہیں, پوزیشن نظر آ رہے ہیں, لوگ آباد ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ 2013 سے پہلے جتنی بھی چیزیں کی گئی ہیں اس میں اتھارٹیز تو پیسہ کھاتی رہی ہیں, اتھارٹیز تو اپنا مال بناتی رہی ہیں, لیکن لوگوں کو کچھ نہیں ملا. 2014 کے بعد سے لے کے 2022 تک جتنی بھی ریئل اسٹیٹ کے بڑے پروجیکٹس آئے وہ کامیاب ہوئے, اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح کا پروگرام ریئل اسٹیٹ ڈیولپر اور ہم لوگ مل کے لے کے آ رہے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام کے تھرو. جی ٹھیک ہے, ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کیونکہ آئی سی ایچ ایس کی آپ نے بڑی بات کی اور آئی سی ایچ ایس میں بڑا کام اس وقت آپ نے بھی کیا ہے اور ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ڈیلرز کر بھی رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی جو اب اس سوسائٹی میں پھنس چکے ہیں, ڈیولپمنٹ کی آپ نے بات کی ہے, بہت سے ایسے اور حقائق ہیں جو اس وقت ابھی وقت نہیں ہے کہ جس پہ بات کی جا سکے, لیکن جو اس وقت سب سے بڑا جھٹکا ہمیں اس حقائق نظر آیا جو کہ تحصیل اٹک سے آ رہا ہے, وہ گفتگو آپ نے سنی ہے اور اس کی جتنی بھی بات کی جائے اتنا ہی کم ہے. تو اب یہ اوورسیز پاکستانیوں کو کیا پیغام جائے گا؟ یہ جتنا پیسہ ڈوب گیا ہے یا جس ریٹ کی آپ نے بات کی ہے, اور مینجمنٹ آج بھی یہ دعوے کرتی ہے کہ ان کے پاس تمام تر این او سیز موجود ہیں. تو اس اگر ہم گفتگو کو سنتے ہیں, اس موقف کی بات کرتے ہیں, اور یہ آپ سے جب میں بات کروں تو اس وقت اسکرین کے اوپر یہ اٹک تحصیل کی جانب سے لیٹر سیکرٹری مہدی شاکر کو بھیجا گیا, اور مہدی شاکر جب روبرو پیش ہوئے سی ایف او آفس میں, ان کے پاس وہاں جواب نہیں تھا. جب ان سے ریکارڈ طلب کیا گیا, یہ بات میں بڑے وثوق سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں وہاں موجود تھا, اور جب ریکارڈ طلب کیا گیا تو ان کے پاس ریکارڈ نہیں تھا. 2004 سے لے کر اور 2022 میں جب آج بات ہو رہی ہے تو آئی سی ایچ ایس کی زمین کا مکمل ریکارڈ تاحال فراہم نہیں ہو سکا. بار بار کہہ رہا ہوں کہ مقدمات اس وقت زیر سماعت ہیں, ہائی کورٹ کا پورا حکم ہے اور وہ آرڈر جاری ہے, اور حکم کی تعمیل کرنی ہے ڈپٹی کمشنر اٹک نے, اور اس کے علاوہ بہت سے ایسے مزید کیسز ہیں جو مختلف اداروں میں کھلے ہوئے ہیں. تو ان کو جواب دینا ہوگا کہ آخر اتنی رقم اور اس طرح کی جو لوٹ مار کی گئی ہے, جو غیر قانونی اقدامات کیے گئے ہیں, یہ کب اور کیوں اور کس طرح ہوتے رہے, اور اس میں جو ذمہ داران ہیں جس میں اٹک تحصیل کے لوگ بھی شامل ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو بھی اب شامل تفتیش کیا جائے گا کہ 2019 میں جب پہلی دفعہ اس کیس کو رجسٹرڈ کیا گیا ایکسٹینشن کے لیے, کس طرح اس کو روکا گیا 2022 میں. ایک اور بڑی خبر میں آپ کے ساتھ آئندہ آنے والے دنوں میں شیئر کروں گا اور ود ثبوت لے کے آؤں گا. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا آخر میں کامران صاحب کہ پوری گفتگو آپ نے سنی, میری بھی سنی, اور آپ نے اپنی گفتگو بھی کی ہے, یہ فرمائیے گا اب جو اوورسیز پاکستانی ہیں جن کی انویسٹمنٹ اب ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جنہوں نے لاکھوں میں کی تھی, اب وہ کوڑیوں کے دام ہو گئی ہے, مارکیٹ میں بائنگ اینڈ سیل کی باتیں ہم کر رہے ہیں, اب اس نوٹس کے بعد اور اس خبر کے بعد جو کہ ہم مارکیٹ میں جانی ہے, تو پھر اوورسیز کو آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں, بات اس طرح سے کہ جن لوگوں نے وہاں پہ انویسٹ کروایا وہ اوورسیز پاکستانیز کو جواب دیں گے, لیکن میں اوورسیز پاکستانیز کو آپ کے چینل کی توسط سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جب آپ اپنے بیٹے کے لیے رشتہ کریں یا اپنے بیٹے کے لیے گھر بنائیں تو پلیز تھوڑا سا تردد کر لیا کریں. یہ آن لائن گھر بنانا اور آن لائن رشتہ کرنا ہمیشہ سے نقصان رہتا ہے. اوورسیز پاکستانی ہمیشہ آن لائن چوائس کرتے ہیں اور آن لائن چوائس کا نتیجہ آئی سی ایچ ایس جیسا ہی نکلتا ہے. سو آئی سی ایچ ایس اس وقت میں اسپیشلی ثاقب قریشی کو سلیوٹ کروں گا کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے آپ کھڑے ہوئے
اور ثاقب قریشی نے پہلی مرتبہ میں نے اسلام آباد کی اس صحافی برادری میں کوئی بندہ دیکھا ہے جو ڈٹ کے ایک ڈیولپر کے خلاف کھڑا ہو گیا. میں اپنے لائیو میں اپنے چینل میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ڈیولپر اتنا بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی سوسائٹی کے اندر اگر ہمیں دفن کر دیں تو ہم ملتے بھی نہیں ہیں. اس کے باوجود اس نوجوان کی اتنی ہمت, میں انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہوں. اوورسیز پاکستانیز جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ یہ کھڑے ہوئے ہیں, اور وہ باتیں جو کل تک میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا تھا, آج ایک اور مجاہد لے کے آپ کے پاس آ رہا ہے. آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں اور ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. جتنا آپ یہ جہاد کر رہے ہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت شکریہ کامران صاحب, آپ ہمارے اس وقت موجود تھے. اور کامران حسین صاحب ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ ہیں اور ہم نے یقینی طور پر بطور ماہر ساری گفتگو کی ہے. ابھی بھی میں ICHS کی جو انتظامیہ ہیں انہیں یہ آن ایئر بات بھی کہہ رہا ہوں, آپ آئیے, اپنا موقف دیجئے, ڈیفینڈ کیجئے, اور اس میں کسی قسم کی کوئی ذاتیات نہیں ہے. یہ کارپوریٹو سوسائٹی ہے, یہ امانت ہے اور آپ کو جواب دینا ہوگا. اس میں ذمہ داری ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب کی ہے, کیونکہ ICT رجسٹرڈ ہے یہ اسلام آباد سے اور فال کر رہی ہے فتح جنگ میں. تو یہ ذمہ داری DC اٹک عمران حامد صاحب کی بھی ہے اور ان کو بھی جواب دینا ہوگا. یہ ذمہ داری تحصیل آفیسر اٹک کی بھی ہے اور رجسٹرار آف اسلام آباد کی بھی ہے. ان تمام لوگوں کو جواب دینا ہوگا کہ جس طرح اربوں روپے کی زمین کو چونا لگا کے بیچا گیا ہے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب تک 2004 سے لے کر آج 2022 میں تقریباً 12,000 کنال زمین کے یہ دعوے دار اور تقریباً 8,000 کنال یہ بیچ چکے. 3,443 کنال اراضی کا ریکارڈ تاحال فراہم نہیں کر سکے, جن کی فائلیں مارکیٹ میں تیزی سے غیر قانونی طور پر بیچی جا رہی ہیں. غیر قانونی اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب تک ان کے پاس کسی قسم کے اجازت نامے موجود نہیں ہے. جن NOCs کو یہ بیچتے رہے ہیں وہ صرف 495 کنال کی NOC جو فیز 1 کو دی گئی تھی, اور اس میں بھی بہت ساری بدعنوانیاں ہیں جن کے کیسز اب اینٹی کرپشن میں جا چکے ہیں. تحقیقات کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ کو جواب دینا ہوگا. میں نے پہلے بھی کہا تھا جتنی دھمکیاں آپ دلوائیں گے اتنا نقصان ہوگا. مجھے کسی قسم کا نقصان ہوتا ہے اس کی ذمہ داری بھی آپ کی ہوگی, کیونکہ سردار رفیق چودھری صاحب کے خلاف اس وقت مقدمات کی سماعت جاری ہے اور ان کی عبوری ضمانت پورے 1 مہینے کے بعد آج کنفرم ہوئی اور اس میں اب ان کے باقاعدہ طور پر ٹرائل شروع ہوگا اور تمام شواہد دینے بھی ہوں گے. آپ کا پیچھا ہم آخر تک کریں گے اور انشاءاللہ ICHS اور ایسی دیگر ہاؤسنگ سوسائٹیز جو لوگوں کا سرمایہ لوٹ رہی ہیں, وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ویژن کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان سب کو منظر عام پہ لائیں گے. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.